अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया न्याजी। सुनो राउंडअप पे आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत की। 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई गैर आईनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आईनी काम किया है तो बताएं। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ। हारने वाला यही कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए। हम इदारे की कदर नहीं करते। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने इलेक्शन कमीशन के वकील से 2022 और 2024 में एक ही मामले पर 2 मुतजाद फैसले करने का सवाल उठा दिया और कहा कि साबिक फाटा के कुछ एमपीएस की सूबाई असेंबली में बीएपीएस का कोई रुकन न होने के बावजूद बीएपी में शमूलियत की मंजूरी दी। पेशगी फहरिस्त न होने के बावजूद मखसूस नशिस्तें भी दी गईं। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि वो फैसला इलेक्शन कमीशन के इजलास के बगैर किया गया था। मौजूदा फैसला पूरे इलेक्शन कमीशन ने किया है। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए भी मखसूस नशिस्तों का तयन किया, मगर बादअज़ां सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें अलॉट नहीं की। इस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान ने जवाब दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का स्टेटस भी क्लियर नहीं था। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क्स दिए कि आजाद उम्मीदवारों की हैसियत किसी से कम नहीं, वो किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। अदालत चाहती है किसी को कम ज्यादा सीटें ना चली जाए, जिस सियासी जमात का जो हक है उसे मिले। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आर्टिकल 51 की तशरीह करते वक्त इतने दिन गुजर गए, क्या कुछ मुश्किल है समझने में? आइन कैसे बना, क्यों बना? अदालत ने तब्दील नहीं करना। मेरे सामने जो आइन का पैटर्न आएगा उसी तरह देखूंगा। हक क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने आइन को देखना है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फार्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जिसको इलेक्शन कमीशन चाहे आजाद उम्मीदवार बना दे। इस पर जस्टिस जमाल मदुखैल ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आजाद उम्मीदवारों ने चैलेंज किया? क्या हमारे सामने कोई आजाद उम्मीदवार आया? दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला तो कई साल कबल से आ रहा है। तरीके इंसाफ बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए वक्त मांग रही थी। बतौर वजीर आजम दरख्वास्त दी कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए साल दे दो। तस्लीम शुदा बात है, पीटीआई साल का वक्त लेने के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवा सकी। सुप्रीम कोर्ट पर मत डालें, इलेक्शन कमीशन पहले ये देख सकता था। सवाल यह है कि क्या तहरीके इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की सजा पीटीआई को क्यों दी जा रही है? सवाल तो ये भी अहम है कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत के असरात क्या होंगे? पर हमारे साथ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर कानूनदान, पीटीआई के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आज सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की समाअत हुई, जिसमें 2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली। आप इस केस के मंतकी अंजाम को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना रहा और जिस अंदाज से उन्होंने कंडक्ट कराए इलेक्शंस, ये किसको नहीं पता। आज अमरीकी वान नुमाइंदगान से लेकर अल जजीरा की रिपोर्ट से लेकर तमाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो इलेक्शंस को कवर करते हैं, खा पटन हो, फाफिन हो, खा पिलडाट हो, किसी ने भी उसको शफाफ इलेक्शंस नहीं कहे। और मैं अपने हल्के, ये इस इस्लामाबाद के हल्के से जहाँ से मैं जीता हूँ 1,05,000 वोट लेके, मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। जिसने 50,000 वोट नहीं लिया वो अंदर असेंबली में बैठा हुआ है। और मेरे केस में 11 फरवरी को खुद स्टे दिया कि कंसोलिडेशन ऑफ प्रोसेस इज पोस्टपोन, सस्पेंडेड, यानी वोटों की गिनती अभी नहीं हो सकती, यानी फॉर्म 48, 48, 9 जो भी बनता है रोक दिया। और उन्हें लिख के दिया राइटिंग में, वो सब रुक गया। 11 को ही नोटिफिकेशन कर दिया। जब हमने उनको चैलेंज किया तो इन्होंने बैक डेटेड बाद में 12 तारीख का हमें कंसोलिडेशन पकड़ा दिया। जी, हमने आपके अदम मौजूदगी में कर लिया था। भाई, अगर 11 को नहीं हुआ और 11 का नोटिफिकेशन है तो आज तक उसको डिफेंड किए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं है, उसके अलावा जो कुछ उन्होंने किया है वो किसको नहीं पता। मगर बात यह है कि इसका मंतकी अंजाम यही होता है कि आप जब एक पॉलिटिकल पार्टी को प्रोपोर्शनेट शेयर देते हैं,
جو پروپورشنیٹ شیئر کو یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ الیکشن کمیشن جو ہے، خود سپریم کورٹ مان رہی ہے کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی، صرف غلط تشریح نہیں کی، اس کے نتیجے میں ایک پارٹی کو ایلیمنیٹ کیا. یہ سارے ججز کا اس کے اوپر کنسنسس ہے. تو بھائی وہ تو بدنیتی پہ مبنی تھی نا ساری کہانی. اور آج جو کچھ وہ کر رہا ہے الیکشن کمیشن، اور جو ایک غلطی پھر دوسری غلطی پھر تیسری غلطی، صرف پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، سب کو نظر آ رہا ہے. 1 سال پہلے انہوں نے ٹائم لے لیا تھا. مجھے بتائیں، انہوں نے تو 3 الیکشن کرائے ہیں. کس نے کہا ہم نے الیکشن نہیں کرائے؟ جی آپ نے ان اپوز کرا لیے. بھائی ان اپوز تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کرائے. اے این پی کو آپ نے 6 مہینے دے دیے صرف ایک 20,000 میں جرمانہ کر کے. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک پارٹی کو کس انداز سے اور کس حیثیت میں آپ نے آؤٹ کر دیا کہ ہم ان کو کسی لحاظ سے بھی پارٹی تسلیم نہیں کریں گے. آپ نے نہ صرف سمبل کا نشان لیا بلکہ پارٹی ماننے سے انکار کر دیا. اور اس کے ساتھ دیکھیں نا، ہمیں تو دن میں انہوں نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا تھا. فیصلہ تو سپریم کورٹ کا رات کے 11-12 بجے آیا ہے. اور اسی طرح کوئی بھی ایسا معاملہ جو کہ شفافیت کی طرف لے کے جاتا ہو، الیکشن کمیشن کے قریب سے نہیں گزرا. اور کس کو نہیں پتا کہ سارے فارم 47 اور 45 کا جو جھگڑا ہے، ڈسپیوٹ ہے، وہ ان کی زیر نگرانی سب کچھ ہوا. ان کو سارا ریکارڈ اپلوڈ کرنے میں بھی 1 مہینہ 1.5 مہینہ لگ گیا. اور ہمیں سرٹیفائڈ کاپیاں لینے کے لیے بھی ہمیں ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑا، اور آج تک کمپلیٹ سرٹیفائڈ کاپیاں نہیں دی. پھر آپ نے دیکھا نہ صرف یہ کیا بلکہ گورنمنٹ کے ساتھ ملی بھگت کر کے پارلیمان کے ساتھ بھی موجودہ گورنمنٹ نے آرڈیننس جاری کر دیا کہ ہم ہینڈ پک ریٹائرڈ ججز لگائیں گے اور ان کے ذریعے جو ہے الیکشن کی جو پٹیشنز ہیں ڈیسائیڈ کرائیں گے. اور الیکشن ٹریبونل نے بغیر کسی وجہ کے ہمارے صاحبات کے 3 ملکوں کو اٹھا کے چینج کر دیا، سٹنگ جج سے اٹھا لیا. اور پھر صرف یہیں تک محدود نہیں کیا. جو آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو آپ دیکھیں کیا کر رہے ہو. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں میں چیف جسٹس صاحب نے نام لکھ کے دے دیے کہ جی آپ ان کو نامنیٹ اپوائنٹ کر دیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے پاس 20 نام بھیجو، ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے خلاف کیس کون سنے گا. اس میں پوری طرح ملوث ہے الیکشن کمیشن، جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، اور ان کی ساری کارستانیاں اس میٹنگ کے سامنے آ چکی ہیں. اور انشاءاللہ کل ہمیں موقع ملے گا تو ہم نے سارے وہ وائٹ پیپرز جمع کرائے ہیں. شفافیت کا نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں سر. دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے 2022 اور 2024 میں ایک ہی معاملے پر 2 متضاد فیصلے کرنے کا سوال اٹھایا اور کہا ہے کہ سابق فاٹا کے کچھ ایم پی ایس کو صوبائی اسمبلی میں بی اے پی کا کوئی رکن نہ ہونے کے باوجود بی اے پی میں شمولیت کی منظوری دی، اور پیشگی فہرست نہ ہونے کے باوجود مخصوص نشستیں بھی دی گئی ہیں. اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے اجلاس کے بغیر کیا گیا تھا اور موجودہ فیصلہ پورے الیکشن کمیشن نے کیا ہے. آپ الیکشن کمیشن کے وکیل کے جواب سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل بے ایمانی کر رہا ہے، ڈس آنیسٹ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. دیکھیں ایک طرف تو آپ ان کو دے دیتے ہیں باپ پارٹی کو، اور وہی اعتراض آج ہمارے اوپر کر رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کو نہیں دے سکتے. بات یہ ہے کہ کیوں نہیں دے سکتے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ریزننگ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تب دیں گے کہ جب جنرل الیکشن میں آپ نے الیکشن لڑا ہو اور سیٹ جیتی ہو، ہر صوبے میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی. اور وہ تو باپ پارٹی کا صوبے میں کوئی بھی سیٹ نہیں تھی، کے پی میں اس وقت 2022 میں، اور اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. یہ ڈسکریمنیشن ہے. ایک طرف آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں، دوسری طرف دوسرا فیصلہ کرتے ہیں. جب یہ ہم نے اس وقت انٹر پارٹی کے الیکشنز میں اس وقت سمبل کے حوالے سے جب نہیں ریزرو سیٹس کے حوالے سے جب بات کی تھی تو اس وقت انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا. اور ریکارڈ پیش کیا کرتے ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آج بھی موجود ہے. تو بات یہ تھی کہ ان کی نیتیں درست نہیں ہیں. ان کو دیکھیں نا، نیتوں کو کیسے آپ پر ڈٹرمن کریں گے؟ وہ تب کر سکتے ہیں کہ آپ کو سرکمسٹانسز بتاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ کے جو اعمال ہیں، جو عمل ہے، یا جو آپ نے کام کیے ہیں یا ڈیسیژن کیے ہیں، اس کے ذریعے آپ ان کی میلافائڈی کو یا ان کی انٹینشن کو آپ چیک کریں گے. وہ سب کے سامنے نظر آ رہی ہے. یہ طریقہ کار جو انہوں نے مقرر کر رکھا ہے ایک پارٹی کو ڈپرائیو کرنے کی نیت سے. اچھا مجھے بتا دیں، ابھی اس بات کو چھوڑ دیں ہمیں کب ملنی ہے، کس وقت ملنی ہے، کیسے ملنی ہے. مجھے بتا دیں پروپورشنیٹ کا شیئر کا مطلب کیا ہے؟ متراصل نمائندگی، یہ جس سے جتنی سیٹیں لی ہیں اس کا شیئر دے دیا جائے گا. مجھے بتائیں کہ جب پولیٹیکل پارٹیز اپنا ڈیو شیئر لے کے جا چکی تھیں، ان کو بلا کے باقی جو شیئر دیا گیا وہ کس کیپیسٹی میں دیا گیا اور کن حالات میں دیا گیا اور کس کی اجازت سے دیا گیا؟ نہ یہ خیرات تھی، نہ یہ کوئی گفٹ تھا، وہ کسی کو اتھارٹی نہیں ہے.
وہ اپنی جیب سے تو نہیں دے رہے. آئین کے مطابق اگر آپ نے پروپورشنیٹ شیئر کی تشریح کرنی ہے تو وہ کس طرح اٹھا کر کے آپ نے اس کو دے دیا؟ وہ ممکن ہی نہیں ہے، اور ساری چیزیں یہ سب کے سامنے آ چکی ہیں. سر ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. لیکن آج اگر ہم جتنی پروسیڈنگ دیکھیں تو اس پروسیڈنگ کے بعد ایک چیز سامنے آ رہی ہے، ایک نقطہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے اور اگر ایس آئی سی کے امیدواروں کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا ہے، تو پھر یہ جتنے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے وہ پھر سپریم کورٹ کو انہوں نے رجوع کیوں نہیں کیا، انہوں نے چیلنج کیوں نہیں کیا اس فیصلے کو؟ کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں اب ہم الیکشن، دیکھیں میری ہم الیکشن لڑتے یا آ کر کے کورٹوں میں پروسیڈنگ کرتے. ہمارے کئی دوستوں نے چیلنج کیا، جس میں سلمان اکرم راجہ نے چیلنج کیا. میری بھی یہی رائے تھی کہ ہم انڈیپینڈنٹ نہیں، ہم ایک پارٹی کے ممبر ہیں. اور اس نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی، ہائی کورٹ نے اٹھا کر کے واپس بھیج دیا الیکشن کمیشن کو، جی آپ ڈیسائیڈ کریں. الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ نہیں جی آپ کی جو ہے پارٹی ٹکٹ ہونے کے باوجود بھی آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ پارٹی کے نہیں ہیں. دیکھیں بات یہ تھی کہ ہمیں تو دیوار سے لگایا گیا، کن حالات میں کس طرح کے سرکمسٹانسز میں لگائے گا. اگر ہم سپریم کورٹ میں نہیں آئے تو ہم ایک کورٹ آف لا میں گئے نا ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا. پھر ہم دیکھیں نا آخری دن تھے، 10 دن باقی تھے، ہم الیکشن لڑتے یا جا کر کے عدالتوں میں سارا دن بیٹھ کے خجل خواری کرتے. تو ہمارے آپ الیکشنز کے حوالے سے اور جو مشکلات تھی، ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے تھے، ہمارے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں تھی، ہمارے لوگوں کو گھروں میں چھاپے تھے، ہمارے پولنگ ایجنٹ اٹھائے جا رہے تھے، ہمارے لوگوں کے خلاف ایف آئی آریں کٹ رہی تھی. اس سب کچھ کے باوجود ہم نے الیکشن لڑا، اور اللہ کا شکر ہے کہ قوم نکلی اور اس نے ہمیں 180 سے زیادہ سیٹیں دلائی. اور پھر اس کے بعد جو بےایمانی آپ کر رہے ہیں، اچھا صرف یہ تو صرف یہی تک محدود تو نہیں رکھی بےایمانی، انہوں نے تو وہ بھی بےایمانی کی جو فارم 45 والے ہم جیتے بیٹھے ہیں، فارم 47 سے اٹھا کے ان کو جتوا دیا. وہ کٹپتلی آج ادھر بیٹھ کے عیاشی کرتے پھر رہے، اللہ کے پاک نام کے نیچے جھوٹی قسمیں اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے تو اپنا جو کردار تھا قوم کا وہ انہوں نے صحیح معنوں میں ادا کیا. اب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو کچھ چل رہا ہے یہ کوئی ریزنیبل طریقہ کار نہیں ہے. یہ سر جو لیگل ڈیبیٹ ہے وہ اصل میں ایک دائرے میں پھنس گئی ہے. اب جو ایک اور نقطہ، سر ایک اور امپورٹنٹ کوسچن میں آپ سے، اور ایک بات یہ سر ایک اور امپورٹنٹ کوسچن آپ کے خیال میں، جی بتا دیں. ہم نے اپلیکیشن دی ہے کہ وہ جو بلے والے وہ انٹر پارٹی الیکشن والا ایشو ہے اس کو آپ اسی کیس کے ساتھ فکس کریں. وہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ فکس کرے. ہمارے ساتھ جو ناانصافی سر اسی نقطے پہ سر میرا ایک ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے سر اسی نقطے پہ میں آپ سے کوسچن، سر اسی پوائنٹ پہ میں آپ سے کوسچن لینا چاہوں گی. آپ کے خیال میں بلے کا نشان جو سپریم کورٹ نے واپس لیا وہ غلط تھا، اس کی امپلیکیشن زیادہ تھی، یا ایز کمپیئر ٹو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا ایس آئی سی کے کینڈیڈیٹس کو آزاد ڈکلیئر کیا، کس فیصلے نے زیادہ برا ڈیمیج کیا؟ آپ کے خیال میں کون سا فیصلہ سب سے برا یا غلط تھا جس نے اس کا امپیکٹ کریٹ کیا اور یہ جو آج سیاسی بحران کریٹ ہوا ہے وہ وجہ بنا ہے؟ دیکھیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنیادی انسانی حق تھا. دیکھیں 70% عوام ہماری ناخواندہ ہے، یہ ان کا حق تھا کہ جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں کہ وہ نشان دیکھ کے اس کو ووٹ دیں. لہٰذا وہ سمبل چھینا جانا وہ سب سے بڑا ناانصافی میں مبنی فیصلہ تھا. آپ جرمانہ کر سکتے ہیں، یہی الیکشن آپ 2 مہینے بعد کرا سکتے ہیں، 6 مہینے بعد کرا سکتے ہیں، آپ 100 دفعہ الیکشن کرائیں، اپنی نگرانی میں کرائیں، لیکن ایک پارٹی سے اس کا نشان چھین لینا یہ عوام کا حق چھین لینے کا مترادف ہے. عوام جو ان پڑھ عوام ہے ہماری، جو نہیں پڑھ سکتی، ان سے آپ نے ان کا جو رائٹ آف فرنچائز تھا وہ آپ نے چھین لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ناانصافی مبنی فیصلہ تھا. پھر اسی کو مس انٹرپریٹ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اس سے 10 گنا زیادہ غلط فیصلہ کر دیا، ہمیں انڈیپینڈنٹ کر دیا. پھر اس سے زیادہ غلط فیصلہ کر دیا کہ وہ سیٹیں جو وہ لے کے جا چکے ہیں اٹھا کر کے جی ریزرو سیٹیں جو ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمیں دینے کی بجائے اٹھا کر کو دے دی. یہ سارے ایک دوسرے کے اوپر جڑے ہوئے ہیں. اس میں پوری طرح الیکشن کمیشن ملوث ہے، اس میں پوری طرح ریٹرننگ آفیسرز ملوث ہیں، اسی طرح باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت تینوں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے اس میں سر ایک اور سٹیک ہولڈر بھی ہے جو آپ کی سیٹیں لینا چاہتا ہے، اس میں جمعیت علماء اسلام فے بھی شامل ہے. مولانا فضل الرحمان سے آج کل آپ لوگوں کی قربتیں بھی بڑھ رہی ہیں، بڑی کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں، لیکن آج جے یو آئی فے نے آج سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے موقف کی حمایت کی ہے.
تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اپوزیشن جہاں اتحاد قائم کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے، ایسے ہو سکتا ہے اتحاد قائم کہ ایک طرف سے وہ آپ کی سیٹوں کی بات کر رہے ہیں، وہ سیٹیں لینا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن کے موقف کی حامی بھر رہے ہیں، وہ دوسری طرف آپ سے اتحاد کرنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ اتحاد دیکھیں، اتحاد ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات میں بتا دوں، یہ بہت غلط پریزیڈنٹ سے کرنے جا رہے ہیں، بہت غلط ہے۔ یہ اوور اینڈ اب اپنے حق سے اوپر مانگنا یہ جرم ہے، اور نہ صرف اس جرم میں الیکشن کمیشن شامل ہے بلکہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اوور اینڈ ابو دیئر ڈیو شیئر مانگ رہی ہیں، یہ دونوں جرائم میں شریک کار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، لیکن یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر چوری کی جائے یا اس کو ڈاکہ ڈالا جائے، اور یا جس کا حق ہے اس کو نہ دیا جائے، اس کے مد مقابل کو دے دیا جائے، جس کا حق نہیں ہے اس کو دے دیا جائے۔ یہ کسی صورت قابل قبول بھی نہیں ہے، یہ قرین انصاف بھی نہیں ہے، یہ انصاف کے برعکس ہے۔ یہ ظلم تو ہوگا لیکن انصاف نہیں ہوگا۔ یہ فواد چودھری صاحب کافی تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی پر، ان کی قیادت پر، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے فواد چودھری صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں، کس مشن پر ہے، ان کی گفتگو کا مقصد کیا ہے، کس ایجنڈے پہ ہے؟ یہ اچانک سے کہاں سے آ گئے اور دھڑا دھڑ انٹرویوز دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، فواد چودھری اکیلے تھوڑا بول رہے ہیں، وہ بھی آ گئے، علی زیدی صاحب بھی آ گئے، عمران اسماعیل صاحب بھی آ گئے، سارے جو سارے وہ گھوڑے استعمال کر چکے تھے کنگز پارٹیاں بنانے میں، جب وہ بری طرح ناکام ہو گئے تو اب ان کو استعمال کیا جا رہا ہے نیا فارمولا دے کے۔ یہ تو کون لے کر آیا، پیچھے کون ہے؟ پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ گئے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ وہ تو خود کہتے ہیں میں بڑا عطاب کا نشانہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا، میں نے جیلیں کاٹی ہیں، بڑا تشدد ہوا میرے پر، ہم نے بھی سیکریفائز کیا، اگر ہم کمپرومائز کر لیتے تو آج ہم بھی قومی اسمبلی میں ہوتے۔ ان سے سوال یہ ہے، دیکھیں شاہ محمود قریشی نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا آپ کا اگر ٹویٹ کسی اور نے کیا تھا تو یہ بتائیں کہ آپ شاہ محمود قریشی کو ملنے کے لیے کیوں گئے تھے کہ جی آپ پارٹی نہیں بنا لو، آپ چھوڑ دو ان کو۔ آپ جب عمران خان سے آج محبت ان کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، اس وقت مائنس عمران خان فارمولے کے اوپر کون کام کر رہا تھا؟ یہ نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، پھر اس سے آگے چلیں کہ آج تک آپ کہاں تھے؟ آج اگر ہمارے ورکرز بیچارے جیلوں میں پڑے ہیں، عالیہ حمزہ ہے، صنم جاوید ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، چودھری اعجاز ہے، میاں محمود رشید ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکرز جو ہیں وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور اس وقت اور آپ یہاں بیٹھ کے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اچھا، اگر فواد چودھری صاحب کا یہ موقف یا خواہش ہے کہ ان کو چیئرمین پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے، تو کیا جو موجودہ پارٹی کی عادت ہے وہ کوئی راہ ہموار کر سکتی ہے، ملاقات کروا سکتی ہے؟ دیکھیں، وہ پارٹی میں نہیں ہے تو اس کو ملنے نہ ملنے کا سوال یہ پارٹی کیوں کرے گی؟ اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو جائیں، کئی دفعہ ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں اندر، جب ہم تھے کانٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز میں یہ اکٹھے تھے۔ وہ اصل میں ان کی گفتگو سے یہی تاثر ملا نا کہ آپ لوگ چاہتے نہیں ہے کہ ان کی ملاقات ہو سکے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میری ملاقات ہو جائے تو مجھے گو ہیڈ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات ہے جب آپ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، آپ کا اس سے پارٹی کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ جس پارٹی میں ہیں ہی نہیں، اس پارٹی کو آپ ڈسکریڈٹ کرنے کی غلط کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی کسی کے ایجنڈے پہ، تو میرا خیال ہے کہ وہ نامناسب بات ہے۔ بہت شکریہ سینئر قانوندان پی ٹی آئی کے رہنما شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ سنو راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات پر پینشن اسکیم میں ترامیم کی منظوری دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پینشن فنڈز کے قیام، نئے بھرتی ہونے والے ملازمین کے لیے ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری اسکیم کی تجاویز بھی منظور کی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ سے 2 سال پہلے کی تنخواہ کے 70% کے برابر پینشن ملے گی۔ نئے سرکاری ملازمین کے لیے نئے پینشن اسکیم کا اطلاق 1 جولائی 2024 اور مسلح افواج کے لیے نئی پینشن اسکیم کا اطلاق 1 جولائی 2025 سے ہوگا۔ ملازمین 25 سال نوکری کے بعد رضاکارانہ ریٹائر ہو سکیں گے۔ رضاکارانہ ریٹائرمنٹ لینے پر 60 سال عمر کو پہنچنے تک کم از کم 3% اور زیادہ سے زیادہ 20% سالانہ پینشن سے کٹوتی ہوگی۔ پینشنر کو پینشن میں سالانہ اضافہ ریٹائرمنٹ کے وقت ملنے والی پینشن کی بنیاد پر ہی ملے گا۔
पेंशन में सालाना इजाफा अलहदा रकम के तौर पर शुमार होगा। छठी तरमीम में पे एंड पेंशन कमीशन हर 3 साल बाद बेसलाइन पेंशन का जायजा लेगा। पेंशनर के वफात के 10 साल बाद तक फैमिली को पेंशन मिल सकेगी। हादसाती तौर पर रिटायर होने वाले को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। सरकारी मुलाजिम की मौत की सूरत में फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। पेंशनर्स के बच्चे की जिस्मानी या जहनी माजूरी की सूरत में उम्र भर पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी नौकरी करने वाले को पेंशन या तनख्वाह में से एक मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी पर सिर्फ एक महकमे से पेंशन मिलेगी। मियां बीवी सरकारी मुलाजिम हो तो रिटायरमेंट के बाद दोनों को पेंशन मिलेगी। जमीनी हकायक ये बताते हैं कि मौजूदा बजट में पेंशन की अदायगी के लिए 1014 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पाकिस्तान का सालाना पेंशन बिल सूदी अदायगियों, दफा और तरक्याती अखराजात के बाद चौथा बड़ा खर्च है। एशियाई तरक्याती बैंक ने निशानदेही की है कि पेंशन सिस्टम में इस्लाहत ना होने की सूरत में कौमी पेंशन की लागत 10 साल में 100 खरब तक पहुंच जाएगी। ये लागत 2002 में 25 अरब रुपए थी, जो सिर्फ 20 साल में 15 खरब तक पहुंच गई है। अब सवाल यह है कि नई पेंशन इस्लाहत के सरकारी मुलाजमीन पर क्या असरात मुरतब होंगे, किस हद तक पेंशन इस्लाहत से माशी निज़ाम में बेहतरी आएगी, हुकूमत को रिटायर मुलाजमीन के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात उठाना पड़ेंगे, इन सब पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात हफीज़ पाशा। वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम सर। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात पर पेंशन स्कीम में तरमीम की मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक पेंशन फंड के क़याम, नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम की तजवीज़ मंजूर की गई हैं। तो आप नई पेंशन रिफॉर्म्स को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने माशाल्लाह एक बहुत मुनासिब कॉम्प्रिहेंसिव समरी पेश किया है जो पेंशन रिफॉर्म्स पे एग्रीमेंट हुआ है हमारे इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डिसीशंस लिए गए हैं, मैं समझता हूँ ज़्यादातर ये मुनासिब है। अब सवाल ये 2-3 अभी भी हैं, और वो ये है कि जो नए मुलाजिम आएंगे उनसे कंट्रीब्यूशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पर शायद लिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्हें पेंशन कंट्रीब्यूशन देना है तो क्या उनकी आमदनी में इतना इजाफा किया जाएगा ताकि उनकी नेट आमदनी जो है वो उन लोगों के लेवल पे हो जो इस वक्त कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। यानी कि क्या वाकई वो कंट्रीब्यूट करेंगे या उनकी तनख्वाह में प्रोपोर्शनेटली इजाफा किया जाएगा। जी। दूसरी तरफ सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपने सिर्फ जो फेडरल गवर्नमेंट का जिक्र किया है, तकरीबन 1 खरब का आपने जिक्र बिल्कुल ठीक किया है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, और इसमें 70% जो है वो मिलिट्री पेंशन हैं और 30 सिविल पेंशन। अब ये जो बहुत बड़ा सवाल है वो ये है कि हमारे जो 4 सूबाई हुकूमतें हैं उनके यहाँ पेंशन का जो खर्चा आएगा अगले साल, हमारा अंदाज़ा ये है कि ये 1200 से 1300 अरब होगा, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा होगा इन चारों का मिलाकर। क्या ये पेंशन रिफॉर्म्स ऑटोमेटिकली will be implemented by the provincial governments या वो खुद अपना रास्ता अख्तियार करेंगे? ये बहुत अहम सवाल है, इसलिए कि 50% से ज़्यादा खर्चा पेंशन्स पे जो है वो हमारी प्रोविंशियल हुकूमतों का बोझ यानी कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तीसरा सवाल जो है वो ये है कि क्या जो बहुत बड़े अपने सीनियर जो पेंशनर्स हैं जिनकी आमदनी 1 लाख रुपए से भी ज्यादा होगी, क्या वो नॉर्मल टैक्स के निजाम में आएंगे? ये भी एक सवाल है। तो लिहाजा अभी भी कुछ सवालात मौजूद हैं और उसके बेसिस पर आगे बढ़ना पड़ेगा, मगर यकीनन तरक्की पे इशारा जरूर किया गया है। और एक और आखिरी बात कह दूं पेंशन्स पर कि कोशिश ये भी होनी चाहिए कि हर साल एक स्पेशल पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन किया जाए, ताकि अगर अगले 5 साल में ये पेंशन्स 2 गुना हो जाते हैं तो हमने कुछ सेविंग की होगी पेंशन फंड्स में, और इसमें लोगों के कंट्रीब्यूशंस प्लस गवर्नमेंट का अपना कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, ताकि फाइनेंशियल वायबिलिटी जो है वो पेंशन्स की इंटैक्ट रहे। ठीक
سر اگر ہم کمپیریزن کریں دنیا میں موجودہ جو سٹینڈرڈز ہیں پینشنز کے لیے اور جو اب ہمارے ملک میں رائج ہے اور جو اب یہ تجویز دی گئی ہے, تو کیا کمپیریزن کریں گے؟ یو تھنک کہ پینشن پاکستان کو پینشن کے لیے کس قسم کے ماڈل کی ضرورت ہے یا وہ آئیڈیل ہوگا؟ میرے خیال سے جو اب ترمیمیں لائے گئے ہیں وہ مناسب ہیں, اور پاکستان میں پینشن کا نظام میں سب سے بڑا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ ساری دنیا بھر میں پینشنز کنٹریبیوٹری ہوتے ہیں جی, اور اب بھی پاکستان میں بھی کم از کم جو نئے امپلائیز آ رہے ہیں ان پر بھی یہ کنٹریبیوٹری ہوگا. سو یہ بہت مناسب اسٹیپ فارورڈ ہے. ٹھیک. سر دوسری بات یہ ہے کہ پینشنر کی وفات کے بعد یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تک فیملی کو پینشن مل سکے گی, حادثاتی طور پر ریٹائر ہونے والے کو 60 سال عمر تک پینشن ملے گی, سرکاری ملازم کی موت کی صورت میں فیملی کو 25 سال تک ملے گی, تو یو تھنک یہ ترامیم وڈ بی افیکٹو؟ یس, آئی تھنک دے آر ویری افیکٹو. ہوا یہ تھا کہ پہلے جو نظام تھا اس میں مسلسل یہ ریٹائرمنٹ جو ہے ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن کو بھی دیتا جا گیا تھا, جو نامناسب ہے. جو پینشنر کی جو امیڈیٹ فیملی کی جو ہے ریکوائرمنٹس وہ میٹ کرنا چاہیے, اور ایک مناسب حد تک انہوں نے رکھا ہے. یہ بہت آئی تھنک از اے پازیٹیو اینڈ سینسیبل اسٹیپ. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور کرٹیسزم کیا جا رہا ہے, وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے جو پینشن ملتی تھی وہ آپ کی لاسٹ جو پے ہوتی تھی اس پہ ملتی تھی, لیکن اب جو ہے سرکاری ملازم کو ریٹائرمنٹ سے 2 سال پہلے کی تنخواہ کے 70% کے برابر اب پینشن ملے گی. تو بعض سرکاری ملازمین حکومت کے اس اقدام کو بڑا ظالمانہ اقدام قرار دے رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ پینشن کا یہ جو نیا فارمولہ ہے یہ یو تھنک کہ واقعی غیر منصفانہ ہے. اب پینشنر اور پینشن کے پرسپیکٹو سے آپ اس سٹیپ کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ اکنامکلی دیکھیں تو بڑا ڈفرنس آتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ نے 70% رکھا ہے جی تو یہ اچھا خاصا پرسنٹیج ہے. اچھا, میں خود یونائٹڈ نیشنز میں رہا ہوں, اور یونائٹڈ نیشنز میں زیادہ سے زیادہ سروس اگر آپ پوری طور پہ کریں تو 50% سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ 70% از اے ویری ریزنیبل پرسنٹیج. سر پینشن ریفارمز کی تو بات کر لی, ذرا بجٹ کی بھی بات کرتے ہیں. قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد صدر نے بھی 18,870 ارب روپے کے ٹیکسوں سے بھرپور بجٹ پر دستخط کر دیے ہیں. آپ اس نئے بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں اس بجٹ پہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس سے ہم کہتے ہیں کہ پریشان یا خوش نہیں ہوئے. دیکھیے, ایک تو یہ کہ بجٹ میں جو پیمانہ ہے ٹیکسز کے نظام کا بڑھانے کا 40% سے ٹارگٹ تو بہت اچھا ہے, مگر اس کا تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے حاصل کیا جا رہا ہے. اور اس کے نتیجے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پیٹرول پہ بھی لگا دیا گیا ہے, دوائیوں پہ بھی لگا دیا گیا ہے, بچوں کے دودھ پر پہلے لگا دیا تھا, اسٹیشنری پہ لگا دیا ہے, اور الیکٹریفائڈ وہیکلز, ہر طرح کی چیزوں پہ لگا دیا ہے. جی, یہ نامناسب ہے. اور دوسری طرف جو چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے کہ جو ٹارگٹس مقرر کیے گئے ہیں وہ بڑے, جیسے کہتے ہیں نا, رسکی ٹارگٹس ہیں. اور اگزامپل میں آپ کو دے دوں, خیال یہ ہے کہ ہمارے چاروں صوبے کی حکومتیں جو ہیں ملا کر ایک کیش سرپلس 1250 ارب کا جنریٹ کریں گے. چاروں پروونسز نے اپنے بجٹ کے اناؤنسمنٹس کر دیے ہیں, اور پتہ یہ چلا کہ چاروں کو ملا لے تو 650 بنتا ہے, اس لیے کہ صرف آپ کا پنجاب ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم سرپلس سگنیفیکنٹ اماؤنٹ کا دیں گے, باقی سب کہہ رہے ہیں بیلنس یا چھوٹا سا. تو آلریڈی 600 ارب کا تو گیپ آ چکا ہے. اور IMF جو ہے وہ بیٹھ کے, جیسے کہتے ہیں نا, کمپیوٹر لے کر بیٹھا رہے گا, ہر دن دیکھے گا کہ یہ حاصل ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, کیا ہو رہا, یہ ہو رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ سال بھر وقتاً فوقتاً تبدیلیاں اور ٹیکسز کی امپوزیشن وغیرہ وغیرہ منی بجٹس آتے رہیں گے. اس سے ہمارے اکانومی میں انسرٹنٹی کا پیمانہ بہت بڑھ جائے. ناظرین, مجھے لینے ایک چھوٹی سی بریک, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ.
سر ایک اور بھی کرٹیسزم آ رہا ہے, وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ ٹیکس بیس بڑھانے کی بجائے جو آلریڈی لوگ ٹیکس دے رہے تھے آپ نے ان پر مزید بوجھ ڈال دیے, یہ اسپیشلی تنخواہ دار طبقے اس پہ مزید آپ نے ٹیکس لگا دیے بجائے ریلیف دینے کے. آپ اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سراسر اس پہ میں نے کافی پروگراموں میں اس کا ذکر کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو اثر ہوتا ہے وہ غریب اور مڈل کلاس پہ زیادہ ہوتا ہے, اور دوسری طرف اگر آپ انکم ٹیکس کے نظام کو پھیلائیں, اب آپ کو سن کے شاید اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک ہم نے ہمارے اشرافیہ کو سہولتیں دی ہوئی ہیں کہ تقریباً 3 سے 4 ہزار ارب کے ان کو ٹیکس میں ریلیفز دیے گئے ہیں. وہ 3 گروپس ہیں, 3 طبقے یا کلاسز ہیں. ایک سب سے زیادہ ریلیف پاکستان میں ہمارے زمینداروں کو ملا, ایگریکلچرل انکم ٹیکس نہ ہونے کے برابر ہے. ہم یہ آپ کو تو پتا ہوگا کہ 1% جو ہے ہمارے کسان, ان کے پاس جو سب سے بڑے ہیں 22% پاکستان کی زمین اور وہ ٹیکس نہ دینے کے برابر. دوسری طرف آپ کا پراپرٹی کلاس ہے, بڑے بڑے بنگلے, گھر, کمرشل پراپرٹی وغیرہ بڑے بڑے شہروں میں موجود ہیں, مگر پورے پاکستان سے پراپرٹی ٹیکس کی آمدنی کل مل ملا کے کھینچ کھانچ کے 30 ارب, جبکہ ایک شہر ہندوستان میں ممبئی میں پاکستانی روپے میں 250 ارب کلیکٹ کرتے. اس حد تک ریلیف ہم نے دیا ہوا ہے. تیسری طرف ہمارے بڑے بڑے دکاندار, ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ اپنے ریٹرن فائل کریں, تو 35 لاکھ میں سے مشکل سے 30-40 ہزار نے ریٹرن فائل کیا. یہ حال ہے آپ کے پاکستان کے اشرافیہ پہ ٹیکسیشن کا نظام. سر آپ نے ابھی پراپرٹی ٹیکس کی بات کی, تو ایک اور بڑا غیر منصفانہ قدم انہوں نے اٹھایا, اور انہوں نے فائنانس بل انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 236C میں ترمیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر منقولہ جائیداد کی فروخت یا منتقلی پر عائد ایڈوانس ٹیکس سے ریٹائرڈ یا حاضر سروس وفاقی و صوبائی سول ملازمین یا آرمڈ فورسز کے ریٹائرڈ اور حاضر سروس ملازمین کو استثناء دے دیا گیا ہے. سر یہ 2 پاکستان کیوں؟ ایک عام آدمی اگر یہ کرے گا تو اس کو اضافی ٹیکس دینے کی ضرورت ہے, لیکن یہ ایلیٹ اور اشرافیہ کو یہ مراد دیے جا رہے ہیں, یہ چھوٹ دی جا رہی ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں جی, یہی تو پرابلم ہمارے نظام میں ہے کہ ملک کے جو امیر اور جو پاورفل طبقہ ہے, جن کے ہاتھ میں پالیسی ہے, وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں, اور یہ نظام پچھلے 75 سال سے چلتا آیا ہے. اس بات پہ تو ہمیں بہت افسوس. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک اور بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ یوزلی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ بیسکلی اپنے ووٹ بینک کو سیکیور کرتی ہے, اور چاہے وہ ایگریکلچر ہو, چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہو, ریٹیلرز ہو, جہاں بھی ہو, ان پہ ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا. آپ یہ دیکھیں تاجر دوست اسکیم لائی گئی, انہوں نے کہا کہ ہم 31 لاکھ ریٹیلرز کو رجسٹر کرائیں گے, لیکن ابھی کرنٹلی صرف 42,000 ریٹیلرز کو یہ رجسٹر کرا سکے, اور حکومت اس کو بھی کلیم کری ہے کہ یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. یو تھنک کہ یہ کامیابی ہے یا یہ پھر ایک ناکامی ہے؟ آپ کو کوئی ول نظر آتی ہے؟ سراسر ناکامی ہے, اور یہ بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹریڈرز کا طبقہ ہے وہ سیاسی طور پر چونکہ شہروں میں موجود ہیں اور بے شمار ان کے ووٹرز ہیں, یہ بہت پاورفل لابی ہے. سر یہ آخری سوال آپ سے لینا چاہوں گی. سر یہ نان فائلرز کی جو اختراع, یہ ٹرمینالوجی ابھی وزیر خزانہ نے بھی کہا کہ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے, نان فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح 45% تک بڑھانے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس پہ آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی. بات دراصل یہ ہے کہ نان فائلرز 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک نان فائلر وہ ہوتا ہے جس کی واقعی آمدنی 6 لاکھ روپے سے کم ہے سالہ, اس پہ آپ یہ کر رہے ہیں, یہ تو سراسر زیادتی ہے اور اس کو چیلنج کرنا چاہیے کورٹس میں. دوسری طرف یقیناً آپ کے نان فائلرز کو جیسے جو ایویڈنس ہوتے ہیں ان پہ آپ مختلف طریقے سے استعمال کر کے ڈاکیومنٹیشن, ڈیجیٹلائزیشن آف دی اکانومی وغیرہ کر آ کے ان کو
अपने टैक्स नेट में लाने की कोशिश करें, मगर ये जो निज़ाम हम ला रहे हैं कि इस तरह की पेनल्टीज होंगी, तो नॉन फाइलर्स में आपको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन जेन्युइन दोज हु आर एग्जेम्प्ट एंड Right. दोज हु आर इवेडर्स। ये करे जी। बगैर आप कैसा कर रहे हैं? ये सरासर गलत है। सर, आपके लास्ट रिमार्क्स लेना चाहूंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ये दावा कर रहे हैं कि ये आईएमएफ का आखिरी बेल आउट पैकेज होगा, इसके बाद हमें मजीद आईएमएफ की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। आपको लगता है जो इकदाम हुकूमत ने उठाए हैं, यू थिंक कि वो डायरेक्शन ले ली गई है, वो इकदाम ले लिए गए हैं और पाकिस्तान अब वाकई खुद मुख्तारी के रास्ते पर आ गया है? तो 20वां पैकेज है। हम तकरीबन 1988 के बाद हर 1.5 साल के बाद आईएमएफ के पास चले जाते हैं। जी। हमें आदत सी हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मर्तबा जो आईएमएफ का प्रोग्राम आएगा, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, वो 3 साल के लिए होगा। आमतौर पे ऐसे प्रोग्राम 3 साल के लिए होते हैं। हमारे पास पिछला प्रोग्राम 219 से 222 तक था और बुरी तरह से फेल हुआ था। अब ये है कि देखना कि हमारी इस वक्त की हुकूमत किस हद तक आईएमएफ के साथ जो प्रोग्राम पे वो दस्तखत करते हैं वो किस हद तक इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और वाकई अगर सक्सेसफुली रिफॉर्म्स कर लेंगे और हमारा तिजारती खसारा कम हो जाएगा, हमारे रिजर्व्स नुमाया तौर पर बढ़ जाएंगे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान खुद कफील हो सकता है। बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशियात डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद थे, बजट पर और पेंशन रिफॉर्म्स पर अपना क्रिटिकल एनालिसिस दे रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।